अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मैं हूं आसिफ कुरैशी। नाजरीन, 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून साज असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता एक माह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना था वो भी जारी है, और दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं वो अपनी कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो उसकी तैयारियां भी शुरू हैं, और तमाम जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की हुई है और बड़ी तेज़ी से इंतखाबी मुहिम भी जारी है। और दूसरी तरफ जो धरना है उसके अभी तक जो उनके साथ मुज़ाकरात हैं वो भी किसी नतीजा पर नहीं पहुँचे, और वो लोग भी अभी जो है वो रावला कोर्ट में जो है वो बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान क्या मुज़ाकरात सामने आते हैं, जो भी अपडेट होगी हम आपको वाज़ा करेंगे। तो हम जो है फ़िलहाल जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की जो सूरत हाल है, हम इस वक्त उस पर जो है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त गहमा गहमी है, लोगों को बेशुमार जो उम्मीदवारान हैं उनको कुछ जगहों पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आप सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपरों में जिस तरह देख रहे हैं कि बेशुमार जगहों पर जिस तरह शाह गुलाम कादर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनके साथ जो वाक़या पेश आया, उनकी गाड़ी को जो जला दिया गया। इसी तरह नक्याल में जो फायरिंग हुई, एक जो बंदा है वो फौत हो गया। इस तरह के जो वाक़यात हैं ये भी देखने में आ रहे हैं। तो इन हालात में जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो टेलीफोन जो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की सहूलत है, वो भी जो है वो इस कदर लोगों को मैसर नहीं है। तो ऐसे हालात में आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन किस तरह होंगे, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि जो हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मामलात हैं वो भी किसी नतीजा पर पहुँचें और ये जो धरना है ये भी ख़त्म हो। सबसे पहले तो ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग इस वक्त जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना है। जो बैरून मुल्क लोग हैं उनका अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई राब्ते में काफ़ी दुश्वारियों का सामना है, क्योंकि वहाँ पर तो ना इंटरनेट की सहूलत है ना फ़ोन की सहूलत है। इसलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये जो अवामी मसाइल हैं ये हल हों, या जो हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजा पर पहुँचें। और इस हवाले से हम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी ये अपील करते हैं कि ये मामलात जो हैं इनको किसी तरह हल करें, ताकि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों में एक परेशानी का सिलसिला है ये हल होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग बहुत जो है मुश्किलात से दो चार हैं। तो नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, बेशुमार जगहों पर वाक़यात जो है वो ऐसे रूनुमा हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही जो लीडरान हैं उन्होंने अपनी कैंपेन भी जो है वो शुरू की हुई है। हम इसी हवाले से जो है वो आज आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के जो अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है और जो कौन कौन किस किस पार्टी का जो उम्मीदवार है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी ने जो है जो दो तीन बड़ी जमातें हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अब आपको पता है कि एक तीसरी जमात भी आ गई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो सरदार तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी में गए थे वो वापस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नाजरीन आपने देखा कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाद उनको 6-7 सीटें मिल गई हैं, जो इंडिपेंडेंट है वो उनके साथ शामिल हुए हैं। इसी तरह जब आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एंट्री डाली है तो आपने देखा कि पूरे आज़ाद कश्मीर से
کس طرح لوگ جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے لیے اسلام آباد علیم خان جو استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر بھی ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے انہوں نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر لیکن ایک بات ناظرین جو بڑی کلیئر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہی حکومت بناتے ہیں اس سے پہلے جو روایات رہی ہیں کہ جن لوگوں کا وفاق میں جن کی حکومت ہوتی ہے وہی لوگ آزاد کشمیر میں حکومت بناتے ہیں۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا تجربہ بھی ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی ہے تو کیا آزاد کشمیر کے اندر صرف مسلم لیگ کی نون کی حکومت ہوگی یا مخلوط حکومت بننے کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سردار تنویر الیاس تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کو کافی نقصان ہوا ہے، ان کی جو سیٹیں ہیں ان کے جو کافی امیدواران ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مسلم لیگ نون سے بھی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں۔ ایک اور بات ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس الیکشن میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس بائیکاٹ کا ان کو وقتی شاید کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن تحریک انصاف کو میرے خیال میں بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے ایسے حالات میں، جب بے شک ان کو جب اگر پاکستان میں بھی ان کو انتخابی نشانات الاٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جو ہے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بے شمار جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ضرور لڑنا چاہیے تھا، چاہے وہ جس بھی پارٹی کا۔ لوگوں کو پتہ ہے اگر کوئی امیدوار جس بھی کوئی انڈیپینڈنٹ بھی کھڑا ہو تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کس نظریے کے ساتھ تعلق ہے، یہ نظریاتی طور پر کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے میرے خیال میں شاید انہوں نے کوئی بہتر فیصلہ کیا ہو، لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں کمزور کر دیا گیا ہے، کیونکہ بے شمار لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں اور امیدواران کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ہے جو دوسری جماعتوں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹکٹ بھی جو ہے وہ تمام جماعتوں نے جاری کر دیے ہیں۔ میں جو ہے صرف ایک دو جماعتوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ جو بڑی جماعتیں ہیں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے LA1 میرپور سے جو ہے وہ اظہر صادق صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اظہر صادق صاحب ناظرین اس سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، پھر جب چودھری انوار الحق کی حکومت بنی تو یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر آگے تھے۔ تو یہاں سے جو پہلے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ مسعود خالد تھے، تو چودھری مسعود خالد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا کہ چند روز سے ان کی جو ہے وہ کافی پریس کانفرنس بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں انہوں نے بڑا الزام لگایا ہے کہ آزاد کشمیر کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، انہوں نے جو ہے وہ ڈڈیال کا ٹکٹ جو ہے وہ 70 کروڑ روپے میں یا اس سے زائد کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں فروخت کیا ہے۔ تو اظہر صادق صاحب جو ہے ان کو مسلم لیگ نون نے وہاں سے ٹکٹ دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چودھری افسر شاہد یہاں سے امیدوار ہیں۔ چودھری افسر شاہد بھی سابق وزیر رہے ہیں، تو ایک جو راجہ عابد صاحب تھے ان کے بیٹے ہیں وہ بھی وہاں سے، عابد رٹوی صاحب ان کے بیٹے بھی وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن
چونکہ پارٹی نے ان کو، وہ نون لیگ کے تھے ابھی میرے خیال میں، وہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ ہوا ہے، جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے کافی پرابلمز ہے، کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون امیدوار جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ، یہ تو میں نے جو اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے جو فہرستیں لی ہیں، اس کے مطابق جو لوگ ہیں ان کا جو جہاں تک میرے علم ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں کہ اسی طرح جو وہاں سے چونکہ تحریک استحکام پارٹی جو ہے اس نے بھی ٹکٹ جاری کرنا ہے، وہ کس کو کیا ہے وہ بھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ابھی الیکشن کو صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور گہما گہمی جو ہے وہ کافی عروج پر ہے۔ تو اظہر صادق صاحب جو ہے وہ وہاں سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور ان کے مد مقابل جن کا جو ہے وہ مقابلہ ہے وہ چودھری افسر شاہد ہے، جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جو زیادہ خبریں ناظرین گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری جو افسر شاہد ہیں ان کی جو ہے وہ چودھری مسعود خالد بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کتنا ووٹ بینک ان کے ساتھ گیا ہے، کیونکہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر چودھری مسعود خالد افسر شاہد کی سپورٹ کرتے ہیں تو افسر شاہد بظاہر تو 1 to 1 مقابلہ لگتا ہے، تو جب 1 to 1 مقابلہ ہو تو پھر کچھ 100 ووٹوں یا 1000 ووٹوں یا کچھ ووٹوں کا جو فرق ہوتا ہے یہ کوئی بھی پورا کر سکتا ہے۔ یہ آخری وقت تک لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخری جو جلسے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ تو ناظرین اس طرح یہ جو LA1 تھا، یہ وہاں کی میں نے آپ کو جو صورتحال ہے وہ بتائی ہے۔ جو LA1 کی اس وقت ہے کہ آپ چودھری افسر شاہد اور اظہر صادق کے درمیان جو ہے وہ مقابلے کی جو ہے وہ سخت پوزیشن ہے۔ اظہر صادق صاحب کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے جو فیملی کے ممبر ہیں چودھری محمد یوسف صاحب، وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا رول پلے کرتے رہے ہیں، وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑے متحرک بھی رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جب تک سیاست میں ایکٹیو رہے ہیں وہ سینئر وزیر، قائم مقام وزیر اعظم، اور ان کا بڑا جو ہے وہ اس وقت جو مسلم کانفرنس تھی اس میں وہ اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے۔ تو ہم جناب آپ آگے جو ہے وہ LA2 کی بات کرتے ہیں کہ جو LA2 میرپر چک سواری اسلام گڑھ کا حلقہ جسے کہا جاتا ہے، یہاں سے ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں چودھری عبدالمجید صاحب، ان کے صاحبزادے جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں چودھری قاسم مجید صاحب، وہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ان کے مد مقابل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو چودھری عظیم بخش کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے انہوں نے کرنل معروف صاحب جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں تھے وہ تھے چودھری ظفر انور، جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ تو ان کے الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے اب جو ہے وہ پوزیشن مختلف ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، جو بالخصوص چودھری ظفر انور جو تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں، اسی طرح اس حلقے میں سائیں ذوالفقار علی چودھری جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ضلعی صدر ہیں،
ان کا بھی ایک اپنا ووٹ بینک ہے. ان کی جو یونین کونسل کنیل ہے اس میں وہ جو ہے وہ کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس طرف جاتا ہے, وہ کس کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں یا جو تیسری پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی, ان میں سے کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ جو بھی جس کی بھی سپورٹ کریں گے وہ بھاری اکثریت سے جیت جائے گا. کیونکہ اب جو مقابلہ ہے وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہے, بلکہ 2 جماعتوں کو فی الحال جو بظاہر نظر آ رہا ہے, کیونکہ ابھی کرنل معروف صاحب استحکام پاکستان میں نئے گئے ہیں. انہوں نے آج جو ہے وہ اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ فیصلہ ہوگا کہ آیا جو ہے وہ آج پتہ چلے گا ان کی پوزیشن کا بھی کہ وہاں پر کتنے لوگ جو ہے ان کے ساتھ جاتے ہیں. تو جو اس وقت مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں عظیم بخش, ان کی پوزیشن تھوڑی بہتر اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے سابق امیدوار تھے یہاں سے, جو نذیر انقلابی صاحب, ان کا ایک اپنا حلقہ باب ہے, ظاہر ہے پرانے آدمی ہیں, ان کو جو ہے وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے, ان کا ایک اپنا اثر رسوخ ہے حلقہ کے اندر. انہوں نے جو ہے وہ عظیم بخش کی سپورٹ کر دی ہے. تو مسلم لیگ کا جو ووٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کرنل صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے بغاوت کر کے گئے ہیں, ان کے ساتھ کتنے لوگ جاتے ہیں, کیونکہ جو پوٹھا بیلسی یونین کونسل ہے وہ بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے, 4-5 ہزار اس کا, اس سے زائد اس کا ووٹ ہے, اور اس میں 2-3 اور بڑی اہم شخصیات ہیں, جس طرح چیئرمین مالک صاحب ہیں, سابق ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں ضلع کونسل میرپور کے, اور سابق چیف جسٹس اعظم خان صاحب کا بھی تعلق جو ہے وہ اسی یونین کونسل پوٹھا بیلسی سے ہے, اور جو اس وقت وہاں کے سٹنگ ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں توقیر نجیب ایڈوکیٹ جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ان سے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, وہ بھی اسی یونین کونسل سے ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کرنل معروف صاحب کی یونین کونسل کی 3 بڑی شخصیات ہیں, کیا وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, یا مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرتے ہیں, اور توقیر نجیب جو ہے وہ کس کی سپورٹ کرتے ہیں, یہ بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں. تو ناظرین, یہاں پر جو 1-to-1 مقابلے کی پوزیشن ہے وہ بظاہر جو ہے اس وقت وہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان نظر آ رہی ہے, لیکن کرنل معروف صاحب کے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اگر وہ لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے یا کچھ گروپ جو ہے ان کی سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنل معروف صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ تینوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے. لیکن بظاہر جو وقتی مقابلہ ہے, جو آج کی صورتحال ہے, میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ دونوں امیدوار. لیکن قاسم مجید کی اگر بات کریں تو قاسم مجید نے جو پچھلے 2-3 سال ہیں وہ آزاد کشمیر کے اہم جو منسٹر ہیں وہ رہے ہیں, وزیر خزانہ رہے ہیں, اور بڑی اہم پوسٹ پر رہے ہیں. انہوں نے حلقے کے اندر جو ہے وہ بے شمار کام کیے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جب سے الیکشن کا یہ بغل بجا ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بے شمار لوگ جو ہے مختلف جماعتوں سے چھوڑ کر وہ شامل بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلقہ جو ہے ایک عرصہ سے چودھری مجید صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہاں سے الیکشن جیتے رہے ہیں. اس کے بعد 2 دفعہ ابھی جو ہے وہ قاسم مجید صاحب بھی یہاں سے الیکشن جیت چکے, اب تیسری بار بھی وہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس حلقہ میں بہت کام بھی کیا ہے. آپ ان کو جو ہے وہ اس حلقہ میں اگنور نہیں کر سکتے کہ قاسم مجید صاحب جو ہے وہ اس حلقہ میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کافی مضبوط امیدوار رہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی شمولیت بہت زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے. اور قاسم مجید جو ہے وہ بڑے پیپلز پارٹی کے سلجھے ہوئے کارکن بھی ہیں, اچھی گفتگو کر سکتے ہیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چنڈیا سیاسی کارکن, صحیح اپنے والد سے انہوں نے تربیت لی ہے. اور
ان کے اندر جو ہے وہ کارکنوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قاسم مجید کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں. اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پچھلے 5 سال سے دیکھا جائے تو ان کے اندر گروپ بندی زیادہ رہی ہے، کیونکہ ایک دڑا تھا جس کی قیادت عظیم بخش کرتے تھے، ایک تھا جو نذیر انقلابی صاحب کر رہے تھے، تیسرے کی کرنل معروف صاحب کر رہے تھے. چلو اب تو وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ 3 4 5 سال سے یہاں پر پہلے تو یہ مسئلہ بنا رہا کہ جی کوئی یہ کہتا تھا کہ جی عظیم بخش صاحب چونکہ پچھلا جو الیکشن تھا وہ انہوں نے جماعت سے بغاوت کی تھی اور انڈیپینڈنٹ لڑے تھے. اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور یہ ایک عرصہ سے یہاں پر ایک جنگ چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے عہدیداران کس کو بنایا جائے، کیونکہ اگر عظیم بخش صاحب بناتے ہیں تو نذیر انقلابی صاحب نہیں مانتے تھے، نذیر انقلابی صاحب بناتے تھے تو کرنل معروف صاحب نہیں مانتے تھے. اب چلو کرنل معروف صاحب تو مسلم لیگ نون سے باہر نکل گئے ہیں، تو اب ان کا اتحاد بنا ہے، بڑی اچھی بات ہے. بڑا اچھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حلقہ نمبر 2 میں اکٹھی ہوئی ہے، اور نذیر انقلابی صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جماعتی امیدوار کی سپورٹ کی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف جو کرنل معروف صاحب ہیں اور نذیر انقلابی صاحب کا ایک برادری سے تعلق بھی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر برادری کو نہیں دیکھا، اور بظاہر وہ جو ہے انہوں نے کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت انہوں نے عظیم بخش صاحب کی سپورٹ کر دی ہے. تو اب جب کمپین آہستہ آہستہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کمپین میں کافی مشکلات رہی ہیں جو 2-3 ہفتے پہلے گزرے ہیں. لوگ جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی سی صورت حال ہے، دکانیں بند تھی، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کچھ بہتری آ رہی ہے. تو اس حوالے سے اب کمپین بھی جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور جو لوگ ہیں اب بظاہر پتہ چل رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے جو دفاتر ہیں، جو مرکزی الیکشن آفس ہیں، جو لوکل سطح پر الیکشن آفس ہیں، ان کے افتتاح ہو رہے ہیں، اور اب جو میدان ہے وہ سج رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جو حلقہ نمبر 2 کی صورت حال ہے وہ آئندہ اگلے پروگرام میں مزید واضح کر دوں گا، کیونکہ ابھی ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وقتی جو 3 جو امیدوار ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی، یہ جو ہے ان کے درمیان جو مقابلہ ہے. تو ناظرین، اسی طرح اگر ہم میرپور کی بات کریں، LA3 میرپور، تو جو ہے یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے، وہ بڑی قداور شخصیت تھے آزاد کشمیر کی. اندرون اور بیرون ملک بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو جو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا، تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی ملین مارچ بھی کیے، اور بڑے متحرک رہے جب تک وہ زندہ رہے ہیں. وہ جب بھی برطانیہ آتے تو کشمیر کے حوالے سے کبھی ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی، کبھی عوام کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے، کبھی ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے ہوتے، کبھی برلن میں مظاہرے ہوتے، کبھی امریکہ میں جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ مظاہرے ہوتے، کبھی جو ہے وہ یورپین یونین کے سامنے جو ہے وہ مظاہرے ہوتے. بیرسٹر صاحب نے جو اپنی سیاست ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتے رہے ہیں جب تک وہ زندہ رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے بہت متحرک رہے ہیں، بڑے سیاسی کارکن تھے، بڑے خاندان کے چشم و چراغ بھی تھے. ان کے والد چودھری نور سین کی بھی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی خدمات ہیں. انہوں نے بھی جب کشمیر کی آزادی کی تحریک چلی تو ان کی بھی ایک فورس تھی. میں اب اس مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کی طرف آتے ہیں. تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا جو ہے ہمیشہ مقابلہ پہلے ارشد غازی صاحب جو جب مسلم لیگ نون میں بھی رہے اور مسلم کانفرنس میں بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا. اسی طرح اس وقت پیپلز پارٹی میں چودھری محمد اشرف بھی تھے، اور پہلے چودھری رفیق صاحب تھے، وہ بھی وقت تھے چودھری خالد صاحب. وہاں پر جو ہے وہ
میر پر کی صورتحال ڈفرینٹ تھی، کیونکہ جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب جب تک زندہ رہے ہیں وہ بڑے بااثر آدمی تھے، ان کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا گہرا رابطہ تھا، وہ جس کے گھر چلے جاتے تھے تو وہ ان کے آگے انکاری نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے، کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو پھر صورتحال اور ہوتی ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب جو ان کے پیچھے بیٹے ہیں وہ اس وقت وزیر ہیں، جو چودھری یاسر، جن کا نام ہے یاسر سلطان، تو ان کا جو مقابلہ ہے جو چودھری سعید صاحب کے ساتھ ہوگا۔ چودھری سعید صاحب بھی بڑی قداور شخصیت ہیں، وہ چیمبر آف کامرس جو پاکستان ہے اس کے جو مرکزی صدر بھی رہے ہیں۔ جو اس کا مرکزی صدر ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر مملکت کے برابر اس کا عہدہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی وہ اپنی بڑی گرفت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ وہاں پر مقابلہ، اور تیسری بات ناظرین، جو ایک بڑے انڈیپینڈنٹ امیدوار بھی وہاں پر سامنے آئے ہیں، جو کینیڈا کو چھوڑ کر وہاں پر میر پر کے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس جوش و جذبہ کے ساتھ وہ بھی میر پر کے اندر کمپین شروع ہوئے ہیں۔ میری مراد چودھری معیز مجید ہیں، جو چودھری عبدالمجید صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ناظرین وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور چونکہ ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ LA2 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، تو آنے والے دنوں میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرتی ہے یا؟ تو ناظرین جو چودھری معیز مجید ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے میر پر کے اندر جو ہے وہ کافی محنت بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چودھری معیز مجید ہیں آخر وقت تک کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی مخالفت کر سکیں گے، یا آخری وقت میں ان کو جو ہے وہ جماعتی فیصلے کی پابندی کرنا پڑے گی، یا تو جماعت چھوڑنا پڑتی ہے، تو یا پھر جماعتی امیدوار کی سپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے وہ کون سا راستہ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک جماعت کی طرف سے ظاہر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس حد تک نہیں گیا کہ ابھی امیدواران کو بٹھانے کی جو بات ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچے۔ تو اگر چودھری معیز مجید وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی اس وقت کافی جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی میر پر کے کافی لوگ جو ہیں۔ میر پر ایک ایسی جگہ ہے ناظرین کہ یہاں پر جو ہے وہ برادریزم کا یا برادریوں کا ووٹ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر شہر ہے، تمام برادریاں جو ہیں وہ وہاں پر رہتی ہیں۔ تو اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ جو چودھری یاسر سلطان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چودھری اشرف صاحب نے ان کی سپورٹ کی ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے، تو انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ میں جماعتی جو امیدوار جس کو جماعت نے ٹکٹ دیا ہے اس کی سپورٹ کرتا ہوں۔ تو اب چودھری اشرف صاحب کا پلڑا جو ہے وہ چودھری یاسر سلطان کے کھاتے میں چلا گیا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ چودھری یاسر سلطان کی جو ہے وہ پوزیشن ان کے جانے سے کافی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ تو تیسرے جو میر پر سے استحکام پاکستان پارٹی کے جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر جو آئے ہیں تو راجہ تسلیم ان کا نام ہے، تو وہ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، اور وہ امیدوار ہیں تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ مسلم لیگ نون میں بڑے ایکٹیو تھے۔ میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق مسلم لیگ نون میں ان کا کافی ووٹ تھا جو ان کے ساتھ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گیا ہے۔ تو اس طرح جو انہوں نے نقصان جو کیا ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون سے وہ چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جس طرح راجہ تسلیم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر استحکام پاکستان میں گئے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر معیز مجید جو ہے وہ
جو ہے وہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ان 4 امیدواروں کے درمیان جو بظاہر بڑے مقابلے کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ ان 4 امیدواروں کے درمیان اصل جو مقابلہ ہے وہ ان کے درمیان ہے. تو اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو چند روز ہیں، کیونکہ یہ تو آج ہم جو تھوڑی سی جو الیکشن کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ میرپور ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس کی کیا صورت حال ہے، کیونکہ یاسر سلطان صاحب، چودھری سعید صاحب اور جو معز مجید اور راجہ تسلیم 4 امیدوار ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ان 4 امیدواروں کی جو اور باقی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. تو چونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو جن کی پوزیشن واضح ہے، جو جن کا 1 to 1 مقابلہ ہے، ان کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو 1 to 1 مقابلے کی جو پوزیشن ہے وہ ان 3-4 کے درمیان ہے. اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے پھر 2-3 بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں تو آزاد امیدوار کتنا ووٹ بینک لیتے ہیں، کیونکہ آزاد کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ذاتی جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ ذاتی آدمی کی جو ہے وہ شخصیت پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور شخصی ووٹ جو ہے وہ کتنا پڑتا ہے، معز مجید کتنے پاپولر ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ چودھری معز مجید جو ہے وہ میرپور کے عوام کے دلوں پر کتنا اس وقت راج کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت جو 4 امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلے کی پوزیشن ہے. تو اسی طرح ناظرین اگر ہم بات کریں جو LA4 ہے، وہاں سے چودھری جو رخسار صاحب ہیں وہاں سے وہ امیدوار ہیں، اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ چودھری ارشد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کے مد مقابل ہیں، ان کو جو ہے پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ چودھری خادم صاحب یہاں سے جو ہے وہ عوامی MLA کا انہیں خطاب ملا، اور ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے. تو یہ چودھری صہیب ہیں جو چودھری رخسار صاحب کے مقابلے میں ہیں. اور تیسرے یہاں سے مسلم کانفرنس کے راجہ ظفر معروف بھی یہاں سے امیدوار ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ چودھری خادم صاحب جو ہیں وہ صہیب کے دادا تھے، وہ تو عوامی MLA رہے، انہوں نے بڑا کام کیا، جب تک وہ زندہ رہے وہ ہمیشہ الیکشن جیتتے رہے. میرے خیال میں ایک بار جو ہے وہ الیکشن چودھری اعظم صاحب سے ہارے. اور ان کی وفات کے بعد چودھری رخسار اس حلقہ میں آئے، اور جب سے چودھری رخسار اس حلقہ میں آئے ہیں وہ الیکشن ہارے ہیں یا جیتے ہیں، لیکن وہ کھڑی کے عوام کے ساتھ رہے ہیں. وہ حالانکہ یا برطانیہ سے وہ گئے، لیکن برطانیہ سے جا کر بھی جو ہے انہوں نے وہاں پر لوگوں کی خدمت کی اور وہ برطانیہ کو بھول گئے. اور اب جو پوزیشن ہے وہاں کی، چودھری رخسار بڑے زندہ دل قسم کے انسان بھی ہیں، دوستوں کے دوست بھی ہیں. بے شک کوئی ان کو سپورٹ کرے یا نہ کرے، جس نے ان کو ووٹ پچھلے الیکشن میں دیے یا نہیں دیے، لیکن وہ اس کو کبھی انہوں نے دشمنی میں تبدیل نہیں کیا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو چودھری رخسار کی پوزیشن اس وقت بہت ہی زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ ایک اور بھی سامنے آئی ہے کہ جو سابق جو آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت ضلع کونسل کے جو چیئرمین ہیں راجہ نوید گوگا صاحب، اور جو کچھ ڈسٹرکٹ کونسلر بھی وہ مسلم لیگ نون میں بھی چلے گئے ہیں. تو یہ بھی ان کے جو ہے وہ ایک بہت بڑے ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. چودھری رخسار جو ہے وہ ان کو ہروانا تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف یہ صہیب ارشد جو ہیں یہ ابھی نئے پہلی دفعہ امیدوار آئے ہیں. چودھری ارشد صاحب خود میرے خیال میں وہ کچھ بیمار بھی ہیں. تو اصل وجہ جو ہے جب بیرسٹر صاحب خود جو میں نے پہلے
بات کی کہ وہ جب زندہ ہوتے تھے تو پوزیشن ان دونوں حلقوں کی مختلف ہوتی تھی. تو اب لوگ جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کس کی بن رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کی مرکز میں حکومت ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. تو یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو لوگوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ سیاسی ماحول وہ چینج ہو جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کل ہمیں کام پڑھنے ہیں، ہم نے اپنے کام کروانے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کروانے ہیں. ٹوٹی نلکے کی سیاست آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے اندر یہ تو بڑی لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تھانہ کچہری کا کلچر ہے، ہر آدمی کو جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو ہمیں جو ہے وہ جو جیتنے والا امیدوار ہو اس کی سپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ناظرین اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو 1-1 مقابلہ ہے وہ چودھری صہیب ارشد اور چودھری رخسار صاحب کے درمیان ہے. راجہ ظفر معروف بڑی شخصیت ہے، بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، لیکن وہاں پر مسلم کانفرنس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے کافی مشکلات بھی پیش آئیں گی، کیونکہ الیکشن جیتنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوگا. کیونکہ چودھری جو رخسار ہیں ان کا ایک حلقہ احباب اور اسی طرح چودھری صہیب ارشد کا حلقہ احباب بھی ہے. تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ چودھری راجہ ظفر معروف صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ کس حد تک بہتر ہوتی ہے یا کتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بظاہر جو ہے یہ 1-1 مقابلے کی جو پوزیشن ہے وہ ان دونوں امیدواران کے درمیان ہے. جو چودھری رخسار ہیں اور چودھری صہیب ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اصل مقابلہ جو ہے وہ ان کے درمیان ہوگا. تو ناظرین یہ تو ہو گیا حلقہ کھڑی. اب ہم اگر بات کریں جو ہے وہ جو LA5 بمبر یہاں سے چودھری پرویز اشرف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار. ان کے مقابلے میں کرنل وقار نور جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اور اس حلقے میں جو ہے وہ اصل جو مقابلہ ہے وہ جو کرنل وقار ہیں ان کے درمیان اور چودھری پرویز اشرف کے درمیان ہوگا. تو مرزا صاحب بھی وہاں سے جو ہے وہ امیدوار ہیں، وہ بھی سابق وزیر ہے مسلم کانفرنس سے. مرزا شفیق جرال صاحب جو ہے وہ بھی یہاں سے مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں. لیکن مسلم کانفرنس کی جیسا میں نے پہلے بات کی کہ مرزا شفیق صاحب بھی بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں، سابق وزیر بھی رہے ہیں، مسلم کانفرنس کے مرکزی صدر بھی رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی قداور شخصیت ہے. لیکن یہاں سے جو کرنل معروف نہیں، وہ تو LA2 کی بات پھر آ گئی. جو کرنل وقار ہیں وہ جو ہے وہ کافی اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ PTI کے جو سابق امیدوار تھے چودھری انوار الحق یا کچھ طرح کا نام تھا، وہ بھی ان کے ساتھ کچھ ڈسٹرکٹ کونسلر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. تو یہاں سے جو ہے یہ 3 جو امیدوار ہیں جو بظاہر اور باقی بھی ہوں گے، لیکن اصل جو مقابلہ ہے وہ کرنل وقار نور، چودھری پرویز اشرف اور مرزا شفیق جرال کے درمیان جو ہے وہ ہوگا. تو اسی طرح ناظرین جو LA6 بمبر ہے وہاں سے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے چودھری علی شان سونی ہے، مسلم لیگ نون کے چودھری رزاق صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے راجہ خضر رحمان ہیں جو وہاں سے امیدوار ہیں. تو ناظرین اس حلقہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو اس حلقہ کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی مختلف رہی ہے. وہ اس طرح مختلف رہی ہے کہ یہ جو حلقہ ہے یہ پہلے یہاں سے چودھری رشید صاحب جو سابق وزیر تھے، اللہ انہیں اگری کے رحمت کرے، وہ دنیا سے چلے گئے. چودھری وہ یہاں سے جو ہے وہ الیکشن جیتتے رہے. چودھری رزاق صاحب کے وہ بڑے بھائی تھے. ان کی وفات سے پہلے ہی ایک الیکشن میں میرے خیال میں چودھری علی شان سونی نے اس حلقہ کو جو ہے وہ سنبھال لیا اور وہ مسلسل 3-4 دفعہ جو ہے وہ اس حلقہ سے الیکشن جیتتے آئے.
ان کو جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو راجپوت برادری تھی وہ اپنا امیدوار کھڑا کرتے تھے، اور جو جاٹ برادری تھی ان سے 2 امیدوار سامنے آتے تھے، تو چودھری علی شان سونی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے وہ الیکشن جیت جاتے تھے۔ لیکن اس بار جو ہے اس حلقہ کے لوگوں نے، جو مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے چودھری رزاق صاحب کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ ہم مشترکہ امیدوار کے طور پر آپ کو سامنے لاتے ہیں۔ تو راجہ مقصود صاحب جو سابق ایم ایل اے بھی رہے ہیں، ان سمیت ان کے دیگر ساتھیوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم مشترکہ طور پر چودھری رزاق صاحب کو یہاں سے اپنا امیدوار نامزد کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ جب چودھری علی شان سونی اور چودھری رزاق اور راجہ مقصود صاحب کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، تو ان دونوں کے درمیان 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔ چودھری رزاق اور چودھری علی شان سونی 2-4 ہزار ووٹ یا 5 ہزار یا اس سے کم ووٹ جو ہے، میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو وہ فگر بھی دوں گا کہ وہ ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ کتنا ہوتا تھا جس پر جو ہے وہ مقابلہ ہوتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ صورتحال بدل گئی ہے، اور یہ جو راجہ خضر صاحب ہیں یہ پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، پھر یہ اب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے چند ہی دنوں میں، اور ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں مشیر بھی بنایا گیا۔ لیکن یہ میرے خیال میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اس لیول پر 1 to 1 مقابلے کی پوزیشن میں جائیں۔ جو میری اطلاعات ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، اس کے مطابق جو ہے ان کی اتنی جو ہے وہ فوٹیج نہیں ہے۔ بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے سنا ہے کہ بہت ہی عوامی آدمی ہیں، عوامی مسائل پر جو ہے وہ بہت زیادہ حلقے کے عوام کے ساتھ دلچسپی لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جماعت کے حوالے سے وہاں پر جو علی شان سونی صاحب ہیں اور چودھری رزاق صاحب ہیں، کیونکہ ان کی ایک فوٹیج ہے، راجہ مقصود صاحب ہیں، یہ سابق ایم ایل اے اور ان کا ایک اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری رزاق صاحب نے پچھلے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں اپنے جو ہے 4-5 انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسلر بھی بنوا دیے اور چیئرمین یونین کونسل بھی بنوائے۔ تو اس طرح جو اس حلقے میں چودھری علی شان سونی کے لیے اس دفعہ جو ہے وہ اگر سخت مقابلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹے دار مقابلے کی پوزیشن ہے، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ الیکشن جیت سکتا ہے، چاہے چودھری رزاق ہوں یا چودھری علی شان سونی ہوں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ سخت مقابلہ وہاں پر ہوگا۔ تو اسی طرح جو LA7 بمبر ہے، ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا پر اگر کسی حلقہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کمپین چل رہی ہے تو وہ جو LA7 بمبر ہے، بمبر شہر کی جو سیٹ ہے، یہاں سے جو سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے درمیان جو سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایک جنگ چل رہی ہے سیاسی طور پر، صحیح پتہ چلتا ہے کہ اس حلقے میں الیکشن کمپین چل رہی ہے۔ باقی پورے آزاد کشمیر میں آپ کو کہیں بھی اتنی زیادہ کمپین نظر نہیں آئے گی، اور اتنی زیادہ گرمی بھی سیاسی لیڈروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو دونوں جو وہاں پر لیڈر ہیں، بڑے قداور شخصیت ہیں، چودھری صحبت علی مرحوم بھی سابق سینئر وزیر رہے، چودھری یوسف صاحب بھی سابق ممبر کشمیر کونسل بھی رہے، اور بڑے سینئر پالیٹیشین تھے دونوں کے جو والدین ہیں، ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں دونوں سیاستدان، اور دونوں جو وہاں سے امیدوار ہیں چودھری انوار الحق اور چودھری طارق فاروق، دونوں بڑے قداور سیاسی شخصیات ہیں۔ تو بظاہر جو ایک بڑا گروپ تھا وہ جو وہاں سے سابق صدر آزاد کشمیر بھی رہے ہیں، سابق سینئر وزیر اور بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، بڑے راجپوت برادری کے بڑے خانوادے ہیں، راجہ ذوالقرنین خان۔ اس الیکشن میں جو ہے وہ بڑے میرے خیال میں 20 سال کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے چودھری طارق فاروق خاندان کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے۔ ایک عرصہ سے وہ چودھری صحبت علی اور چودھری راجہ ذوالقرنین صاحب کا آپس میں اتحاد تھا، لیکن اس الیکشن میں جو ہے وہ راجہ ذوالقرنین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں علی
جو بابر علی یا علی بابر ذوالقرنین ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکٹو دکھائی دیے ہیں، اور وہ چودھری طارق فاروق کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون میں اعلان بھی کیا، اور مسلم لیگ نون نے انہیں جو ہے وہ مرکزی نائب صدر کا عہدہ بھی دیا ہے، بڑے قداور شخصیت بھی ہیں۔ تو وہاں سے چودھری انوار الحق جو ہے وہ بھی پتہ آپ کو کہ وہ سٹیج کے بھی جس طرح چودھری طارق فاروق اور دونوں جو ہے وہ سٹیج پر جو گرما بھی لیتے ہیں عوام کو، عوام کی جو ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اتنی عوام کو متاثر بھی کرتی ہے کہ اگر کوئی ووٹر نہ بھی ہو تو وہ بھی ان کا ووٹر بن جاتا ہے۔ وہ ان کی دونوں شخصیات میں اتنی جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں امیدوار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے ایک بڑا گروپ چھوڑ کر بھی آیا ہے، تو وہ سابق جو پچھلا عرصہ ہے وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، کیا اگر انہوں نے حلقے میں کوئی کام کیے ہیں تو اب پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ حلقہ کے عوام کتنی ہے۔ لیکن یہاں سے ناظرین جو 1 to 1 مقابلہ ہے وہ چودھری طارق فاروق اور چودھری انوار الحق کے درمیان ہے، لیکن ان کے درمیان جو سیاسی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو چپکلش ہے وہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، اور ایک دوسرے پر الزامات کی بھی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کارکردگی دکھائیں، آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ان کے اندر بہت گرما گرمی بھی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ جو بمبر شہر کی سیٹ ہے اس پر کون جو ہے وہ اس وقت تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کافی پوزیشن جو ہے وہ اپنے اپنے پروگرام دونوں امیدوار جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا گروپ جو انوار الحق کے ساتھ کو چھوڑ کر جو ہے وہ چودھری طارق فاروق کے ساتھ آیا، اور اس طرح کا کوئی گروپ چودھری طارق فاروق صاحب کو چھوڑ کر میرے خیال میں ابھی تک نہیں گیا۔ ان کے ساتھ لوگ شامل ضرور ہوئے ہیں لیکن گئے نہیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اس حوالے سے پتہ چلے گا۔ تو ناظرین یہ آج ہم نے جو ہے جو میرپور اور بمبر کی پر جو ہے وہ آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ جو کچھ ہمیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو ویب سائٹ ہے وہاں سے لیے ہیں، کچھ ہمارے ذرائع ہیں، کچھ ہماری معلومات تھی، اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ جو ہماری بتائی گئی باتیں ہیں وہ صحیح نہ بھی ہوں، لیکن ہمارا تجزیہ ہے کہ وہ کس حد تک صحیح ہے یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، کہ جو تجزیہ ہوتا ہے وقتی تو ظاہر ہے ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں، ہم بھی کچھ لوگوں سے معلومات لے کر ہی بات کرتے ہیں کہ فلاں امیدوار کی یہ پوزیشن ہے اور فلاں کی یہ ہے۔ تو کل ہم جو ہے وہ جو کوٹلی سمیت جو دیگر حلقہ جات ہیں کھوئیرٹا ہے اس پر بات کریں گے، تو کیونکہ پروگرام جب لمبا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج جو میرپور اور بمبر کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کرتے رہیں، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوئی تو پلیز کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اس کو مزید بہتر کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔